बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नावल तिलिस्म इश्क, राइटर अनाबिया शाह। एपिसोड नंबर 3। हमज़ा ने सफ़ेद शलवार कमीज़ और हिफ्ज़ा ने ब्लैक बुर्का पहना हुआ था और अनम के ससुराल के गेट से थोड़ा दूर खड़े हुए थे। बार बार ब्लूटूथ में मशाम इन दोनों को आगे बढ़ने का बोल रही थी, लेकिन ना हमज़ा आगे बढ़ रहा था ना हिफ्ज़ा। हिफ्ज़ा, अगर तुम दोनों अब आगे नहीं बढ़े तो मैं वहाँ आकर तुम दोनों का मुंह तोड़ दूँगी। वो गोराई सी। यार मिशी, मैं कब से बोल रहा हूँ इस बावली बगोल को, लेकिन ये सुनने तब ना। ये तुम बार बार बावली बगोल किस को बोल रहे हो? वो अपना बुरके का हिजाब से जो उलझ रही थी इसको छोड़कर हमज़ा की जानिब मतवज्जे हुई। देख रही हो मिशी, इससे आगे नहीं बढ़ा जा रहा है, लड़ाई करवा लो बस इससे। हमज़ा, तुम अपनी बकवास बंद करोगे? मशाम गोराई तो वो हल्की सी आवाज़ में मैंने मनाया था। मशी, यार मैं तो चुप ही हूँ, यहाँ यही बोल रही है। इसने ब्लूटूथ पे हाथ रखते हुए कहा था। कोई नहीं, अपो फजूल बकवास कर रहा है, मैं तो बस अपना यह हिजाब ठीक करी थी। चुप कर जाओ तुम दोनों, किसी को शक हो जाएगा। अल्लाह का नाम लेकर जाओ, कुछ नहीं होगा। ओके मिशी, तुम परेशान मत हो, हम निकलते हैं। जब तुम दोनों साथ होते हो ना, अच्छे भले कहकर बंदे को परेशानी होने लगती है। अब जल्दी करो। और वो एक बार फिर झंझला कर बोली तो वो दोनों मुंह बनाकर आगे बढ़े। 5 मिनट बाद वो दोनों अनम के ससुराल के गेट पर पहुंच गए थे। हमज़ा ने पहले हिफ्ज़ा को आंख मारी और गेट नॉक किया। हिफ्ज़ा एकदम हवास खोकर इसकी बाहों में गिरी। कितनी मोटी हो तुम हिफ्ज़ा, थोड़ा वज़न खुद पर भी रखो। हमज़ा, मैं गला दबा दूंगी। बकवास नहीं। वो थोड़ी सी आँख खोलकर दबा दबा से चलाई थी। यार कोई गेट क्यों नहीं खोल रहा है? इसने एक बार फिर झंझला कर दोबारा दरवाज़ा नॉक किया तो कोई औरत घबराती हुई गेट के पास आई थी। दोनों को इस तरह देखकर मज़ीद घबराई। मिशी ने हमज़ा के गले के बटन के पास एक कैमरा लगाया हुआ था। वो ब्लूटूथ के ज़रिए वहाँ की बातें और कैमरे के ज़रिए वहाँ का हर मंज़र देख सकती थी। जल्दी करो हमज़ा, अंदर जाओ कुछ भी करके। मिशी की आवाज़ एयरपीस से इनके कान में गूंजी थी तो वो अपनी चेहरे पर दुनिया जहाँ की परेशानी लाते हुए बोला, आंटी जी प्लीज़ मेरी बीवी को देखिए, क्या हो गया है? मोटी मतलब बेहोश हो गई है, कुछ समझ नहीं आ रही, आप देखें ना प्लीज़। हिफ्ज़ा का बस नहीं चल रहा था इसका गला दबा दे, लेकिन अगर वो ऐसा कुछ भी करती तो मशाम इसका गला सही से दबा देती। इसने ज़ब्त का घूंट पिया था। इस औरत का चेहरा थोड़ा मुतमईन हुआ और इसने हमज़ा की बाहों में देखा जहाँ हिफ्ज़ा की आंखें सिर्फ नकाब से दिखाई दे रही थीं। वो इनको आराम करके अंदर लेकर आई और लाउंज में सोफ़े पर बिठाया। आप इनको लेकर बैठे, मैं पानी लेकर आती हूँ। वो बोल अंदर की जानिब बढ़ी थी। इसके जाते ही हिफ्ज़ा ने पट से आंखें खोली और इसका गिरेबान पकड़ा था। घोंचू इंसान, ये तुम क्या मुझे बार बार मोटी बावली बगलोल बोल रहे थे? खुद को देखा है? कद्दू की शक्ल वाले गेंडे। वो एकदम बथराई थी। तो तुम क्या मोटी नहीं हो? सारा वज़न भी मुझ गरीब पर डाल दिया था। मोटी नहीं बोलूँगा तो और क्या बोलूँगा? वो भी इसका हाथ गिरेबान से हटाते हुए बोला था। तेरी तो हिफ्ज़ा कुछ और बोलती इससे पहले मशाम की आवाज़ से घबराई हुई इंसान बन जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। घर आकर लड़ लेना दोनों, अभी इंसानों की तरह खामोशी से बैठे रहो। एयरपीस से मिशी की आवाज़ हिफ्ज़ा सीधी हुई और वापस आंखें बंद कर लीं। हमज़ा भी मुंह बनाकर अंदर की तरफ देखने लगा। 5 मिनट बाद सुहेल, अनम का शौहर और वो औरत बाहर आए थे। इनको आता देखकर हमज़ा ने फ़ौरन से हिफ्ज़ा का हाथ पकड़ा और बार बार इसके गाल पर हल्के हल्के थप्पड़ मारकर जगाने की कोशिश करने लगा। हिफ्ज़ा इसकी टांग पर अपनी टांग मारती। इसको थप्पड़ कुछ ज़्यादा ही तेज़ लग रहे थे। वो एकदम उछला, लेकिन वो दोनों करीब आ गए थे, इसलिए ज़ब्त के घूंट पी गया। उन्होंने पानी का गिलास हमज़ा को दिया तो इसने पानी हिफ्ज़ा के मुंह पर मारा, जिससे इसने अपनी आंखें खोली और हाथ सर पर रखकर बैठ गई। मैं कहाँ हूँ? कौन हूँ? कहाँ आप सब? हमज़ा और मिशी ने खूनखार नज़रों से इस नौटंकी को देखा। हिफ्ज़ा, हम किसके घर पे हैं? तुम्हारी तबीयत ख़राब हो गई थी जान, इसलिए हम यहाँ आए हैं। इसने दांत पीस कर इसको आंखें दिखाकर मज़ीद कोई अदाकारी करने से रोका था और इन दोनों की तरफ देखा जो इनकी जानिब मतवज्जे थे। बहुत शुक्रिया आंटी आपका, आपने हमें अपने घर में आने दिया। इसके बोलने पर वो दोनों भी होश में आए। कोई बात नहीं बेटा, एक इंसान ही दूसरे इंसान के काम आते हैं। वो खातून बोलकर सोफ़े की तरफ बढ़ी। वैसे नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम सिकंदर और मेरी ज़ौजा का नाम। इसने हिफ्ज़ा की जानिब देखा जो इसको देख रही थी। इसकी आंखों में एकदम शरारत नाची। हिफ्ज़ा को बहुत चिढ़ होती थी इसको कोई पुराने ज़माने से मिलाए। इसने जानबूझकर पुराना नाम बोला। इसका नाम तो बसुम है। हिफ्ज़ा ने इस नाम पर मुंह बनाया। माशाल्लाह, बहुत प्यारा नाम है। मिशी ने कुछ ईयरपीस से कहा था तो हिफ्ज़ा सीधी हुई। आंटी आपके घर में बस आप और यही रहते हैं? हिफ्ज़ा ने डायरेक्ट पूछा तो 1 मिनट के लिए दोनों माँ बेटा गड़बड़ा गए।
لیکن پھر وہ خاتون بولی نہیں بیٹا، پہلے میں، میرا بیٹا اور میری بہو رہتے تھے، لیکن ابھی کچھ ٹائم پہلے میری بہو کا انتقال ہو گیا ہے، اس وجہ سے ہم دونوں ہی ہوتے ہیں۔ ان کا لہجہ حد درجے غمگین ہو گیا تھا۔ میں شام بہت غور سے کیمرے کی نظر سے ان کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہی تھی۔ او آئی ایم سوری دونوں ایک ساتھ بولے تھے۔ ویسے آنٹی یہ کون پڑھتا ہے؟ سامنے سیکنڈ ایئر کی بک رکھی ہوئی تھیں، حمزہ ہاتھ میں لیتے ہوئے بولا یہ میری بیوی کی ہیں۔ سہیل بولا 9 دنوں سے ہاں میں سر ہلا رہا تھا۔ اچھا بہت بڑی بات ہے، وہ شادی کے بعد پڑھتی تھی، ورنہ گھر اور پڑھائی کو کیسے مینیج کرتی ہوں گی؟ اور بہت بڑی بات ہے آپ لوگوں نے دے دی پرمیشن، ورنہ میرے سسرال والوں نے تو صاف انکار کر دیا تھا۔ بعد میں مجھے بھی سمجھ نہیں آئی کرنا کیا ہے پڑھ کر۔ حفظہ نے اپنی طرف سے پتہ پھینکا۔ ہاں نا، میں تو بہت منع کرتا تھا کہ نہ پڑھوں، اس کو ہی شوق تھا۔ اچھا آپ کو نہیں پسند تھا اس کا پڑھنا؟ حمزہ نے اس کے چہرے پر کچھ کھوجتے ہوئے پوچھا۔ نہیں پسند بھی تھا اور نہیں بھی، لیکن شادی کے بعد لڑکیوں تو گھر بار دیکھنا چاہیے نا۔ ویسے بھی میرے ساتھ انم کے بھائی احسن کو بھی نہیں پسند تھا، پھر کچھ ہوتا، اس سے پہلے ہی یہ ہمیں چھوڑ کر اس دنیا سے چلی گئی۔ مشی جو بہت غور سے سب اپنے لیپ ٹاپ کی سکرین پر دیکھ رہی تھی ایک دم پیچھے ہوئی۔ جہاں پر پریشانی تھی وہاں ایک دم سنجیدگی آ گئی تھی۔ صوفے سے ٹیک لگا کر آئی پریس پر ہاتھ رکھ کر بولی تھی کام ہو گیا ہے، تم لوگ فوراً سے پہلے وہاں سے نکلو۔ دونوں نے ہم کہا اور اس نے ایئر پیس کان سے نکال کر عمیر کو کال ملائی تھی۔ مصطفیٰ ڈیرے پر آیا تو سامنے سے اس کو مستجاب اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا دیکھا۔ وہ آیا تو کسی اور وجہ سے تھا، لیکن اس کو سامنے دیکھ کر ارادہ ترک کر کے اس سے بات کرنے کے لیے اس کی جانب قدم بڑھائے۔ اس کو دیکھ کر اس کے سارے دوست ادب سے کھڑے ہو گئے تھے اور وہ سلام کیا۔ اس لیے سلام کا جواب سر کی ہلکی سی جنشن دے دیا تھا۔ آپ سب جائیں، مجھے کچھ بات کرنی ہے۔ سلام کا جواب دیتے اس نے سب کو وہاں سے چلتا کیا۔ اس کی بات سن کر سب آہستہ آہستہ نکلتے چلے گئے۔ مصطفیٰ کی بات سن کر مستجاب نے مڑ کر دیکھا، سامنے ہی آسمانی کلر کے شلوار قمیض پہنے بوری مردانہ شال ڈالے وہ بہت جاذب لگ رہا تھا۔ اس کی پرسنالٹی بہت اچھی تھی، کوئی ایک دفعہ دیکھتا تو دوبارہ ضرور دیکھتا تھا۔ کیا ہو گیا ہے آج تو بڑے بڑے لوگ ہم سے بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ مستجاب نے آنکھوں میں شوخی لیے بولا تھا۔ وہ اس کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ یہاں کیا کر رہا ہے؟ کچھ نہیں بھائی، بس ایسے ہی دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا، اس نے ریلیکس انداز میں جواب دیا۔ مجھے بات کرنی ہے تم سے ضروری، مصطفیٰ نے سنجیدگی سے کہا تو وہ بھی سنجیدہ ہوا تھا۔ کیا بات ہے لالا، سب خیریت ہے نا؟ کیونکہ آج تک مصطفیٰ نے بات کرنے کے لیے کوئی تمہید نہیں باندھی تھی، لیکن آج وہ جس طریقے سے بات کرنا شروع کر رہا تھا اس کو بہت حیرت ہو رہی تھی۔ بھائی بولیں کیا بات ہے؟ کل تمہاری سیر سے کیا بات ہوئی ہے؟ اس نے بنا لگی لپٹی کہا تو وہ مزید سنجیدہ ہوا تھا۔ آپ نے آپ سے کچھ کہا ہے کیا؟ اس نے میں نے کیا پوچھا ہے مستجاب؟ پہلے اس میری بات کا جواب مجھے دو، تمہارے دماغ میں واپس کیوں وہی بات آ رہی ہے جبکہ میں نے تم سے کہا تھا کہ یہ بات اب تم دوبارہ نہیں کرو گے اور رشتے کو دل سے تسلیم کرو گے؟ پھر وہ بات تو تم نے کل دوبارہ سحر سے کیوں کری تھی؟ مستجاب نے سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھا۔ بھائی نہ میں پہلے مانا تھا نہ اب مانا ہوں، مجھے اس لڑکی سے شادی نہیں کرنی ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ میں آج بھی آپ سے یہی بول رہا ہوں اور پہلے بھی یہی بولا تھا، اور میں اور وہ کسی اینگل سے میچ نہیں کر سکتے ہیں۔ اور مجھے تو ایک بات سمجھ نہیں آتی ہے، جب وہ آپ کو یہ بات بول سکتی ہے تو دادا کو بولنے میں پتہ نہیں کیا موت آ رہی ہے۔ اسے اس نے نگواریت سے کہا تھا تم میں عقل نہیں ہے کیا؟ بہت آسان لگتا ہے تمہیں یہ سب؟ تمہیں علم بھی ہے کہ اگر وہ یہ بات دادا سے کریں گی تو ان کا رد عمل کیا ہوگا؟ وہ آسانی سے مان جائیں گے، بلکہ اسی وقت سحر کا گلا دبا دیں گے۔ ذرا سمجھ آ رہی ہے تمہیں اس بات کی؟ ایسا کچھ نہیں ہوتا، اتنے بھی کوئی جلاد نہیں ہے وہ کہ مار ہی دیں گے۔ انسان ایک دفعہ ہمت کر سکتا ہے لالا، اگر آپ تک یہ بات وہ پہنچا سکتی ہے نا تو دادا کو بولنے میں کوئی حرج نہیں ہوگا میڈم کو۔ مصطفیٰ نے جبڑے بیچ کر اتنا ہی دماغ خراب ہے اور اتنا ہی آگ مچی ہوئی ہے طلاق دینے کی تو مرد بنو اور جا کر دادا کو خود بولو، سمجھ آئی؟ تمہیں میری بچی کو آگے لانے کی ضرورت نہیں ہے، عورت کے کندھے پر بندوق رکھ کر چلانا چاہتے ہو؟ وہ تیز سے بولے تھے تو مستجاب کا سر جھکا تھا، وہ تھوڑا نرم پڑا تھا۔ یار تمہیں ایک بات یہ کیوں نہیں سمجھ آتی کہ اگر میں اس کو طلاق دو گے تو وجدان لالا، برق لالا، بڑے دادا اماں سب سے نگاہیں ملا لوگے نا تم؟ اور ایک بات مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے، سحر اتنی اچھی لڑکی ہے، معصوم ہے، خاندان کی ہے اور اپنی روایت پر پوری اترتی ہے، اور کیا چاہیے تمہیں؟ مجھے نہیں معلوم، بس وہ مجھے نہیں پسند، مجھے نہ پتہ کیوں بہت چڑ ہوتی ہے۔ پہلے تو چلو کزن تھی سمجھ آتی تھی، لیکن اب بیوی ہے، اس کی تو بچوں والی حرکتیں ہی نہیں ختم ہوتی۔ میں چاہتا ہوں میری بیوی ایک میچور ہو نا، کہ ایسی کہ اس کو ایک بات
کو سمجھا دے تو وہ فوراً سمجھ جائے، لیکن یہ بات کوئی پتہ ہے کل مجھے اتنا غصہ کیوں آیا تھا؟ کل میں کچن میں گیا تو وہ وہاں کھڑی املی کھانے میں مگن تھی، جبکہ ڈاکٹر نے اس کو منع کیا ہوا ہے، پھر بھی اس نے وہی حرکت کری۔ ایک بات بتاؤں مستجاب، تم ان سب چیزوں کو دیکھ کر اس کو بیوی کے روپ میں ایکسیپٹ نہیں کر سکتے ہو۔ چلو سوچو، اگر طلاق ہو جاتی ہے، کیا تم اس کو کسی اور کا ہوتے دیکھ کر سکون کے کسی اور کے نکاح میں دے دو گے؟ مصطفیٰ نے بھی سوچ کے پتہ پھینکا تھا جو بہت کاری وار کر گیا تھا۔ مستجاب کا دل بے اختیار دھڑکا تھا، یہ سوچ کر کہ سحر کسی اور کی ہو گئی تو نہ بولتے دیکھ کر۔ مصطفیٰ نے ایک بار پھر اس کو مخاطب کیا تھا، ایک بات یاد رکھنا مستجاب، اگر تم اس کو طلاق دے دیتے ہو تو صرف تمہارا اس سے نہیں، اپنے بڑے لالا سے بھی رشتہ ختم ہو جائے گا۔ اس نے جھٹکے سے سر اٹھا کر بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا تھا، اور یہ بات میں کوئی مذاق میں نہیں بول رہا ہوں۔ اگر تم میری بچی کو طلاق دی تم بھول جانا کہ کوئی تمہاری زندگی میں مصطفیٰ لالا بھی تھے۔ اس نے انگلی اٹھا کر باور کرواتے ہوئے کہا تھا، تو اس نے سحر کا سوچ کر ضبط سے مٹھیاں بیچی تھیں۔ ابھی وہ آگے کچھ بولتا اسے قریب وجدان آتے ہوئے دکھا۔ مصطفیٰ نے خود کو کمپوز کیا تھا، اب خاموش ہو جاؤ، وجدان آ رہا ہے، اس نے آہستہ آواز میں سامنے دیکھتے ہوئے کہا، اور اپنے منہ کے زاویے جو کئی حد تک سنجیدہ تھے ان کو ابھی نارمل کیا۔ وہ قریب آیا تو دونوں اداب سے کھڑے ہوئے۔ السلام علیکم لالا، مستجاب نے سر نیچے کر کے کہا تھا۔ وعلیکم السلام، کیا ہو رہا ہے؟ ان کے قریب ہی بیٹھ گیا تھا۔ کچھ نہیں، بس کسی کم عقل کو تھوڑی عقل دے رہا تھا۔ مصطفیٰ نے مستجاب کی جانب دیکھ کر دانت پیس کر کہا، سب ٹھیک ہے نا؟ وجدان نے پہلے مصطفیٰ اس کے بعد مستجاب کی جانب دیکھ کر سنجیدگی سے پوچھا تو دونوں نے بیک وقت سارا ثابت میں ہلایا تھا۔ لالا مجھے ضروری کام ہے، میں جاؤں؟ مستجاب نے دونوں کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، ہاں تم جاؤ۔ مصطفیٰ نے کہا تو وہ جانے لگا۔ اچھا بات سنو مستجاب۔ جی بھائی، وجدان کی آواز پر رکا تھا۔ برق کا پتہ ہے کہاں گیا ہے؟ وہ شہر گئے ہیں کسی کام سے، رات تک واپسی آ جائیں گے، بول رہے تھے کچھ ضروری کام ہے اس لیے شاید رات بھی وہیں رکیں۔ اچھا ٹھیک ہے تم جاؤ۔ وہ نکل گیا تو مصطفیٰ دھپ سے اس کے برابر میں بیٹھا جو ابھی تھوڑی دیر پہلے سنجیدہ مصطفیٰ تھا، اب وہ کہیں سو گیا تھا۔ واپس سے وہ شوخ مصطفیٰ بن گیا تھا جس کے دم سے پوری حویلی اور وجدان کی زندگی میں ہلچل تھی۔ اب ویسے بھی آج میرے پاس آئے، سب خیریت ہے نا؟ کہیں کوئی ملاقات وغیرہ تو نہیں کرنی میرے سردار لالا کو؟ مصطفیٰ نے آنکھوں میں شوخی لے کر اس کو چھیڑا۔ یہ وہ واحد انسان تھا جو وجدان شاہ سے ہنسی مذاق کر لیتا تھا، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ اس کے علاوہ تو وہ کسی کو اپنے قریب بھی نہیں آنے دیتا تھا کہ جا کے ہنسی مذاق انسان بن جا۔ وہ ہنسا نہیں تھا لیکن اس کی آنکھیں مسکرائی تھیں۔ وہ اس کے ساتھ خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کرتا تھا۔ ویسے کب اور کہاں کرنی ہے میرے یار کو ملاقات؟ مصطفیٰ بدتمیزی نہیں، کوئی کام نہیں تھا اس لیے یہاں آ گیا، اب بکواس کریں تو مار کھائے گا۔ مصطفیٰ نے زندگی سے بھرپور قہقہ لگایا جس میں وجدان نے بھی اس کا ساتھ دیا تھا۔ ویسے اگر کوئی ملاقات کرنی ہو تو میں حاضر ہوں، تو نہیں سدھرے گا نہ؟ اس نے بے شرموں کی طرح انکار میں سر ہلایا۔ وجدان کے ہونٹ مسکراہٹ میں ڈلے تھے۔ اچھا یہ بتا کمپنی کیسی چل رہی ہے؟ زبردست، اس نے اوکے کا سائن دیا تھا۔ اور ہوگا یار، یہاں کا کام ختم ہوں تو بزنس کو بھی وقت دو۔ وہ اب 2 دن بزنس کے سلسلے میں بات کرنے لگے تھے۔ وہ دونوں ابھی بزنس کے سلسلے میں بات کرنے لگے تھے۔ یار حمزہ، تجھے کیا لگتا ہے کہ مشی اپو مجھے اور تجھے کیا گفٹ دیں گی؟ وہ دونوں انم کے سسرال سے قریبی مال کے فوڈ کورٹ میں بیٹھے کھانے سے انصاف کر رہے تھے۔ کھانا تو کم، بکواس زیادہ کر رہے تھے۔ یار مجھے لگتا ہے میں نے پچھلی بار ان سے کہا تھا کہ میری سیلری بڑھا دیں لیکن انہوں نے منع کر دیا تھا، تو کیا پتہ اس بار خوش ہو کر وہ میری سیلری بڑھا دیں۔ وہ آفٹر آل میں ان کا سگا بھائی ہوں۔ اور اس نے یہ بات خاصے جتا کر بولی تھی، ارے جاؤ کیوں بڑھائے گی وہ تمہاری سیلری؟ وہ مجھ سے زیادہ پیار کرتی ہے۔ اور یہ کیا سگا اور ستیلی کرتے رہتے ہو تم؟ یہی تم سچ ہی بولتا ہوں نا، کیا اس میں جھوٹ کیا کوئی نہیں ہے کہ میں ان کا سگا بھائی ہوں اور تم منہ بولی بہن ہو؟ اس کی سمجھا بکواس نہیں، میں سر پھاڑ دوں گی تمہارا۔ کبھی تو سیریس ہو جایا کرو رے، دیکھو تو مجھے صحیح سیریس ہونے کو بول کون رہا ہے؟ اس نے ہنستے ہوئے کہا تو وہ مزید سیخ پا ہو گئی تھی۔ میرا بس چلے نا تو میں تمہارا خون پی جاؤں، اتنا خون جلاتے ہو تم میرا، اور دیکھ لینا تم میری ہی سیلری بڑھے گی اپو، اور مجھے تو لگتا ہے کہ مجھے وہ مہنگا والا پرفیوم گفٹ کریں گی۔ ارے نکلو، شکل دیکھی ہے نا اپنی؟ وہ ناک کے نتھے پھلا کر بولی تھی۔ اس وقت وہ بلیک برقعے میں تھی۔ ہاں بس حجاب کھول دیا تھا۔ بلیک کلر کے اسکارف میں اس کی دودیا رنگت دھمک رہی تھی۔ ویسے یار حمزہ، سارا مذاق ایک جگہ۔ حفصہ سنجیدگی سے بولی،
تم کو کیا لگتا ہے اس کیس سے متعلق اور ابو نے ایسا کیا دیکھا تھا کہ انہوں نے فوراً ہمیں وہاں سے نکلنے کا کہا؟ کہیں حمزہ انہوں نے وہاں لیپ ٹاپ میں کوئی چڑیل تو نہیں دیکھی تھی؟ حمزہ نے اس کی آواز سن کر کہکا لگایا تھا، پاگل، ایسا کچھ نہیں دیکھا ہوگا۔ ویسے پتہ ہے مجھے کیا لگتا ہے، تم بہت زیادہ موٹی ہو گئی ہو۔ حمزہ میں سیریس بات پوچھ رہی ہوں۔ ارے قسم سے میں بھی سیریس ہوں، تجھے پتہ ہے تم جو میرے ہاتھ پر گری تھی میرا ہاتھ ایک دم سن ہو گیا تھا اور دیکھو موومنٹ بھی نہیں ہو رہا ہے، کر رہا ہے، ہاتھ اوپر نیچے کر کے بولا تھا اگر ایسے موومنٹ نہیں کرتا ہے تو پھر کیسے کرتے ہیں؟ حفظہ نے جل کر کہا تھا۔ لیکن حفظہ یہ بات بہت سنجیدہ ہے، تم واقعی بہت موٹی ہو گئی ہو، بالکل کسی بھینس کی طرح۔ تیری تو وہ اٹھ کر اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ حمزہ بھی اپنے برگر کا آخری بائٹ لے کر ہنستے ہوئے پارکنگ لاٹ کی جانب بھاگا تھا۔ ان دونوں کو کسی نے بہت خونخوار نگاہوں سے دیکھا تھا اور ضبط سے مٹھیاں بیچی تھیں۔ جاری ہے۔